आए हम दुआ करें। आए खुदा बाप, अपने बच्चों को याद फरमा। हम सब जो यहाँ तेरे कलाम को सीखने के लिए फराहम हुए हैं, 10 अहकाम के मौजू पर सीखते हुए हमारी बड़ी आरजू है कि तेरे साथ हमारा ताल्लुक और रिश्ता बिल्कुल हमवार हो जाए, ताकि तेरी बरक़ात का धारा हमारी ज़िंदगियों पर बह सके। हम दूसरों के लिए बायस बरकत हों, हम दूसरों तक रसाई हासिल करके उन्हें तेरे कलाम की तालीम दें। हम तेरे इस कलाम के लायक नहीं, लेकिन हमारी दुआ और ये इकरार है कि तू ही हमारी उम्मीद है, और तेरे ही फजल से ऐसा मुमकिन हो सकता है कि तू हमारे दिलों को रोशन कर दे, हमारी आंखें खोल दे, ताकि हम अपने आसमानी बाप के साथ एक हो जाएं। जब हम 10 अहकाम की तशरीह तफसीर कर रहे हैं, हमारी मदद कर। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आज हम दूसरी मर्तबा 10 अहकाम के सिलसिला को जारी रखेंगे। आज की स्टडी का अनवान है, तुम्हारा बाप कौन है। दरअसल ये वो सवाल है जो खुदा यीशु मसीह ने मजहबी रहनुमाओं के सामने रखा था। मेरा ख्याल है कि पहला हुक्म वाकई इस बात पर जोर देता है कि हमारी जिंदगी में हमारा बाप कौन है। गुनाह के लिए इब्रानी लफ्ज हाथा इस्तेमाल हुआ है, और इसका मानी है निशाना खता हो जाना। इसका मुतजात लफ्ज बोजा है, जो कि अंग्रेजी जबान का लफ्ज है। जब आप तीर से निशाना लगाते हैं, जब आप किसी चीज के दरमियान में निशाना लगाते हैं, बस इब्रानी जबान में रास्तबाजी और ज्यादा रास्तबाज के लिए लफ्ज जद जदारक इस्तेमाल हुआ है। इसका मानी और मफहूम ये है कि किसी चीज को उसकी मुनासिब जगह पर रख दिया गया है, किसी रिश्ते में बहाल कर दिया गया है। बस जब हम रास्तबाजी की बात करते हैं, जो कि गुनाह का मुतजाद है, तो आप खुदा के साथ दुरुस्त और वाजिब रिश्ते की बात करते हैं। मेरी दुआ है कि खुदा का कलाम हमें खुदा के साथ दुरुस्त रिश्ता में बहाल करे, क्योंकि इसके अलावा हमारी कोई और उम्मीद नहीं है। इस दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ों के तलक से बहुत सी मालूमात पाई जाती हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में खुदा बाप के साथ दुरुस्त रिश्ता ताल्लुक इस्तवार करने के लिए खुदा का कलाम ही वह तरीका, वसीला और हमारी उम्मीद है, क्योंकि 10 अहकाम पूरी बाइबल मुकद्दस का जौहर है। जैसा कि हम पहले भी इसका जायजा ले चुके हैं। आए मुशाहिदा करें कि इन 10 अहकाम के पीछे खुदा का कौन सा पैगाम पाया जाता है। दुआ करें कि इस पैगाम को समझने के वसीला से हम अपने खुदा बाप के साथ दुरुस्त रिश्ता में बहाल और इस्तवार हो जाएं, क्योंकि वही वह जिंदा और बरहक खुदा है। बस पहला हुक्म है, तू मेरे हुजूर गैर मबूदों को ना माना। किताब मुकद्दस में ये 2 बार आया है। खरूज 20 बाब 3 आयत और बनी इसराइल के मुल्क मिस्र में दाखिल होने से कबल मर्द खुदा मूसा ने इस्तिस्ना 5 बाब 7 आयत में इसको दोहराया। इस वक्त बनी इसराइल को धराया जब वो मुल्क कनान में दाखिल होने वाले थे। इस वक्त बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकले हुए 40 बरस गुजर चुके थे। आए आए सादा सी तफसीर और तशरीह को देखें, यानी किसी आयत को इसके मतल असर मतन और ज़बान में देखें। हमें इसी से शुरू करना होगा। हम सब पहले 10 अहकाम को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मानना। तो ना मानना के लिए इब्रानी लफ्ज ही या है। इसका मानी है वजूद रखना, बन जाना। बस इसका मानी कि हमारी जिंदगी में गैर माबूद मौजूद ना रहे, क्योंकि किस्सा मुख्तसर हम ये 7:48 बाब 7 आयत में देख सकते हैं कि यहाँ पर हम अपने वजूद के मकसद की तफसील को देख सकते हैं। बाल्फाज दीगर ये आयत वजाहत करती कि खुदा ने हमें क्यों खलक किया, तख्लीकात और हमारे वजूद का इस ज़मीन पर क्या मकसद और मतलब है। यह 43 बाब 7 आयत हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है, जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खलक किया, जिसे मैंने पैदा किया, हाँ जिसे मैं ही ने बनाया।
यहाँ पर हमारे वजूद का मकसद खुदा को जलाल देना है, पर अगर आप इस बात को उलट करके देखें, अगर हमारी ज़िंदगी में दीगर मबूद भी मौजूद हों, हम दूसरे मबूदों को भी जलाल देंगे, यानी उनका हमारी ज़िंदगी में वजूद और मौजूदगी हमारी तख्लीक के मकसद को ख़त्म कर देता है। क्या आप इस बात को समझ गए हैं? अगर हमारी ज़िंदगी में दूसरे मबूद भी हों, तो हम अपनी तख्लीक के मकसद को अपनी ज़िंदगी में पूरा ना कर सकेंगे। इसका मानी कि हम खुदा के साथ ताल्लुक़ और रिश्ता रखते हुए ज़िंदगी बसर ना कर पाएंगे। ये बहुत ही संजीदा और अहम मामला है। बस ये गैर मबूद क्या हैं? मैं इस बात को बयान करना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में गैर मबूद ना हो। हमें बड़े मुतात अंदाज से इस बात को समझना होगा कि गैर मबूद क्या हैं। क्या हम किसी पत्थर की मूर्ति या ढाले हुए बुत की पूजा कर रहे हैं? क्या हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी, हमारे घरों और कलीसियाओं में तो ऐसी चीज़ों की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। आए मुख्तसर तौर पर देखें कि ये गैर मबूद क्या हैं। मेरा पहला सवाल है कि गैर मबूद भी होते हैं। आए इस बार गौर करें। चूंकि हम लोग मसीही लोग हैं, तो इसका मतलब है कि दुनिया में गैर मबूद नहीं है। हमें इस पर सोच विचार करने की जरूरत है। क्या गैर मबूद होते हैं? क्या पहला हुक्म क्या है? तो मेरे हुजूर, गैर मबूदों को ना मानना। बाइबल मुकद्दस में खुदा ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि वही एक खुदा है और इसके अलावा और कोई मबूद और खुदा नहीं है। अस्तिशना 4 बाब 35 आयत। ये सब कुछ तुझको दिखाया गया है ताकि तू जाने कि खुदावंदी खुदा है और इसके अलावा और कोई है ही नहीं। क्या इसका मानी है कि कोई गैर मबूद नहीं है? अगरचे बाइबल मुकद्दस बयान करती कि खुदा के अलावा कोई मबूद नहीं है, लेकिन इसके साथ कई एक हवाला जात में गैर मबूदों की मौजूदगी का जिक्र मिलता है। जिस तरह कि इस्तिशना 4 बाब 35 आयत में हम देख चुके हैं कि खुदा के अलावा कोई मबूद नहीं है। फिर खरूज 12 बाब 12 आयत में खुदावंद अर्ज खुद फरमाता है, जब खुदा ने मुल्क मिस्र में अपने लोगों को रहाई देने के लिए 10 आफात भेजी और मिस्र में पलौठों को हलाक कर डाला, तो वो फरमाता है, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पलौठों को मुल्क मिस्र में मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ। खुदावंद खुद फरमाता है कि वो मुल्क मिस्र के देवताओं या माबूदों की अदालत करेगा। क्या ये बात इस वक्त वक़्त के लिए ही थी? क्या मुल्क मिस्र में ही बहुत से गैर मबूद और देवता थे और आज तो कोई देवता और मबूद नहीं है? क्या ऐसा है? हम ऐसी दुनिया में आबाद हैं जो खुदा ने आबाद की है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस दुनिया के लोगों ने गैर मबूदों को हवा दी है, गैर मबूदों और देवताओं को फ़रोग़ दिया है। इस फैशन, नई सोच जो खुदा के कलाम से हटकर है, उसने तरह तरह के मबूद बना डाले हैं। इस सिलसिला में मीडिया का किरदार भी मनफी है और मीडिया भी इस दौड़ में किसी दौर से पीछे नहीं रहा। हमारी ज़िंदगी में तरह तरह के मबूद और खुदा पाए जाते हैं, लेकिन हम तो इस सोच और ख्याल से दूर रहना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई मबूद और खुदा है। हम तो कहते हैं, जी मैं तो खुदा पर ईमान रखता हूँ। गैर मबूदों के लिए अब्रानी लफ्ज़ अलोही इस्तेमाल हुआ है। ये वही लफ्ज़ है जो उस वक्त इस्तेमाल हुआ जब खुदा ने तख्लीक़ कायनात को वजूद बख्शा। वो अलहीम हर चीज़ पर कवी और कादर है। वही जो खालिक के कुल है, सारे मबूदों में मुमताज़ है। इसका हरगज़ ये मतलब नहीं कि गैर मबूद नहीं है। मैं समझती हूँ कि हर एक मसीह ईमानदार को गहरे इश्तियाक से जानना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में कई मबूद पाए जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कई तरह के मबूद और देवता पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर पहला ग्रंथियों 8 बाब 5 और 6 आयत। अगरचे आसमान और जमीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, चुनाचे वे तेरे खुदा और खुदावंद हैं।
لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہیں اور ہم بھی اسی کے وسیلہ سے ہیں۔ غیر معبود کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بھی چیز، شخص یا خیال جو ہماری زندگی پر حکمرانی کرتا ہے یا کرتا رہے، وہ ہمارا خدا اور بادشاہ بن جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہمارے دلوں پر تسلط جما کر ہمیں اسیر بنا لیتی ہے، وہ ایک بت ہے۔ اگر آپ یونانی دیویوں یا دیوتاؤں پر غور کریں، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس طرح کوئی بھی دنیا کی ایسی چیز جو ہمارے ذہن اور دلوں کو خدا سے بھی زیادہ اپنا گرویدہ بنا لے، وہی ہمارا معبود اور خدا بن جاتی ہے۔ یہی چیزیں غیر معبود ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو خدا کی جگہ لے لے غیر معبود ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ہماری زندگی میں معبود، غیر معبود اور بت پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر متی 6:24 میں خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا، کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ آپ خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ یہ خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں۔ ابھی آپ نے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کا حوالہ پڑھا۔ مجھے اس نوجوان دولت مند کی کہانی یاد ہے جو خدا یسوع مسیح کے پاس ابدی زندگی پانے کے لیے آیا۔ اس نے خدا یسوع مسیح کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ یسوع نے اس نوجوان دولت مند سے کہا تھا کہ اپنا مال و متاع بیچ کر غریبوں کو دے دے اور میری پیروی کر۔ کیا وہ شخص خدا کی پیروی کے لیے رضامند ہوا؟ نہیں، وہ کبھی واپس نہ لوٹا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ دولت مند غم زدہ اور اداس ہو کر چلا گیا، کیونکہ وہ بہت دولت مند تھا۔ وہ کبھی واپس نہ لوٹا۔ ایک ہی وجہ تھی کہ وہ نوجوان واپس نہ لوٹ سکا، کیونکہ وہ بہت دولت مند تھا۔ اس کی بڑی جائیدادیں، مال و متاع اور املاک تھیں۔ متی 19:22 میں لکھا ہے، مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ بس کون سے غیر معبود ہماری زندگی میں پائے جاتے ہیں؟ دولت بھی ایک معبود ہے۔ متی 6:24، جیسا کہ ہم نے نوجوان دولت مند شخص کی کہانی میں پڑھا، اور متی 19 لالچ، خواہشات اور طرح طرح کی حسرتیں، جب ہمیں عزت اور جسمانی خوشیوں کے طالب ہوتے ہیں، پھر کسی کامیابی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ خدا سے زیادہ ہماری ترجیح بن جائیں تو یہ غیر معبود ہی ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہماری ذات بھی ہمارے لیے خدا کا درجہ اور مقام حاصل کر سکتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی اپنا بت اور غیر معبود بنا لیتے ہیں۔ ان کی اپنی ہی ذات ہی ان پر تسلط جما لیتی ہے۔ وہ اپنی ذات کے بارے میں ہی سوچتے ہیں۔ ان کا وقت، ان کی دولت، یہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہے، یا پھر جو بھی ان کی مصروفیت اور مشاغل ہوتے ہیں، وہ ان کی سوچ اور طرز زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ پہلے حکم کی نافرمانی ہی تو ہے۔ اس لیے تو عہد عتیق ہمیں انتباہ کرتا ہے کہ آؤ ہم کچھ اچھی کشتی لڑے۔ متی 6:24، 19:21-22، دولت، شہرت، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں بت بن سکتی ہیں۔ اس آیت کو پڑھیں، افسیوں 6:12-13، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کے ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پولس رسول کی طرح دنیا کی اس حقیقت سے باخبر آگاہ رہیں۔ سب سے پہلے یہ وجہ تاکہ ہم راہ مستقیم پر چل سکیں۔ خدا نے ہمارے سامنے 10 احکام رکھے ہیں۔ اس کے سوا اور کوئی معبود اور خدا نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر، ہر دوسرا معبود جھوٹا معبود ہے۔
وہی خدا جو وقت دے سکتا ہے، جو ہم سے محبت رکھتا اور ہماری فکر کرتا ہے، وہی زندہ اور سب سے اعلیٰ اور بالا خدا ہے۔ ساری عزت اور جلال اسی کے لیے ہے۔ اس دنیا میں آپ جتنی بھی چیزوں کو چاہ لیں، ان کے لیے جو کچھ بھی مرضی کر لیں، وہ بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی۔ خدا مند فرماتا ہے کہ وہ معبودوں کا معبود اور خدا مند کا خدا ہے۔ قادر مطلق قوی اور قادر خدا ہے۔ میرے سامنے خدا کے پہلے حکم کا پہلا حصہ ہے، تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ استشنا 10 باب 17 آیت، کہ وہی معبودوں کا معبود، قادر مطلق قوی اور قادر خدا ہے۔ بائبل مقدس شروع سے آخر تک یہ گواہی دیتی ہے کہ خدا سلوس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ آئیں چند ایک آیات پر غور کریں۔ خدا واحد وہی خالق کل ہے، وہی زندگی کا منبع ہے، وہی ہماری زندگی کے سفر میں ہمارا رہنما ہے، وہی خدا مندوں کا خدا ہے، وہی زمانوں کا بادشاہ ہے، وہی ہمارا محافظ ہے، وہی باپ ہے، وہی ہماری دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ آمین۔ وہی شریعت یا 10 احکام کا دینے والا ہے، وہی واحد نجات دہندہ ہے، وہی چھڑانے والا ہے، وہی بچانے والا ہے، وہی نئے عہد میں خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی ہے، وہ ایمان کا بانی ہے، وہی خدا ہے جو عجائب کرتا ہے۔ وحد اکیلا کے لیے یونانی زبان میں مانوس لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی ہے واحد ہستی، وہی خدا ہے جسے ہم ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ حاصل کلام خدا یسوع مسیح کو نہ پہچاننا اور یسوع مسیح پر ایمان نہ رکھنا سب سے بڑی بت پرستی ہے۔ یہ جملہ ابراہیم پاک کی مخلصی کی تاریخ کی 7ویں کتاب میں سے لیا گیا ہے۔ خدا یسوع مسیح کون ہے؟ یوحنا 1 باب 1 آیت میں لکھا، ابتدا میں کلام تھا، پس پہلا حکم ہم انتباہ کرتے کہ غیر معبود بھی ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کئی طرح کے معبود پائے جاتے ہیں۔ یہ معبود ہماری روحانی بصارت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ہمیں روحانی طور پر اندھا کر دیتے ہیں۔ ہم خدا کو پہچاننے سے قاصر رہتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے سامنے کھڑا ہوتا، اس نوجوان کی طرح جو بہت امیر تھا، ان مذہبی رہنماؤں کی طرح جو یسوع کو پہچاننے سے قاصر رہے بلکہ اسے مجرم ٹھہرا دیا، وہ خدا کے خلاف کفر بکنے والے ہوئے۔ وہ حقیقت جو ماضی میں سچ تھی بلکہ اب بھی ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب 4 آیت، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کے اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ خدا یسوع مسیح کو نہ پہچانا جو خدا کی صورت پر ہے سب سے بڑی بت پرستی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اسی سفر غور کیا جائے۔ روشنی انجیل سے ملتی ہے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ 10 احکام جو خدا کے کلام کا جوہر ہیں، اگر ہمارے ذہن اور دل غیر معبودوں سے بھرے ہوئے ہیں تو پھر ہم خدا سے 10 احکام کا فہم و ادراک مانگ لیں۔ ہمارے کرنے کے لیے اولین کام یہی ہے کہ ہم 10 احکام کو حقیقی طور پر سمجھیں۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ ہماری زندگیوں میں غیر معبود پائے جاتے ہیں، خدا سے دوسرے معبودوں کی پوجا پاٹ اور پرستش سے رہائی پانے کے لیے دعا کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو خدا کا کلام ہمارے لیے کھلتا چلا جائے گا، ہماری آنکھیں روشن ہو جائیں گی، بلکہ حقیقی خدا باپ کو دیکھنے، سمجھنے اور جاننے کے لیے ہمارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ سارا مسئلہ تو گناہ ہی سے شروع ہوا تھا۔ آپ باغ عدن کی کہانی سے واقف ہی ہیں۔ باغ عدن میں آدم نے پہلے حکم کی نافرمانی کی، کیونکہ اس لیے کہ اگر آپ انجیل کی روشنی میں دیکھیں کلام کیا ہے، کلام یسوع ہے۔ اس سے ہم کلام کی اہمیت کو جان سکتے ہیں۔ اس لیے تو لکھا کہ تو میری کوئی شبیہ یا صورت نہ بنانا، میری آواز سنو، اس پر کان لگاؤ، میرے کلام پر عمل کرو، اسے پڑھو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ دوسرا کرنتھیوں 4 باب 4 آیت، روحانی آنکھیں
اندھی ہو جانے کے تعلق سے بیان کرتا ہے، اور کون ان آنکھوں کو اندھا کرتا ہے؟ اس جہان کا خدا۔ باغ عدن میں آدم نے کس طرح پہلے حکم کی نافرمانی کی؟ کیونکہ وہ خدا کے کلام کو بھول گیا۔ اس کی بجائے اس نے ایک بت بنا لیا۔ اس نے سام کی آواز پر کان لگایا۔ پیدائش 2:17 آیت۔ خدا نے تو واضح طور پر آگاہ کر دیا تھا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت میں سے نہ کھانا۔ اس نے اپنے عزیز فرزند سے کہہ دیا تھا کہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا، لیکن وہ کس چیز سے لپٹا رہا؟ سانپ نے عورت سے کہا، تم یقیناً نہیں مرو گے۔ خدا نے کہا تھا تو یقیناً مرے گا۔ سانپ نے کہا تم ہرگز نہ مرو گے۔ ہمارا انسانی ذہن ہمیشہ اس طرف جھکاؤ رکھتا ہے جو اسے بہتر محسوس ہوتا ہو، مرے یا نہ مرے، یقیناً نہ مرے۔ اس طرح سے اصل گناہ کی ابتدا ہوئی تھی، اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج ہمیں بھی ایسی ہی کشمکش کا سامنا ہے، اور ہم خدا کے کلام کو سب چیزوں سے اول درجہ دے رہے ہیں، یا پھر ابلیس کی بہت زیادہ باتیں ہیں۔ خدا یسوع مسیح مذہبی رہنماؤں کو کس چیز کی طرف متوجہ کر رہے تھے؟ اگرچہ وہ شریعت کے ماہر تھے، خدا یسوع مسیح نے کہا تمہارا باپ ابلیس یہ جھوٹوں کا باپ ہے، بالکل ایسے جس طرح ابلیس نے جھوٹ بولا تھا اور آدم اور ہوا سام کی باتوں پر ایمان لے آئے تھے۔ تمام بنی نوع انسان اسی ڈگر پر چل نکلے ہیں۔ کوئی بھی خیال جس کے ہم خدا سے زیادہ طالب ہو جاتے ہیں بت پرستی ہے۔ لازم ہے کہ ہم اسے تھامیں، یعنی ہم خدا کو تھامے رہیں اور ایسے خیالات کو ترک کر دیں۔ لہذا خدا ان کی یہ مرضی ہے کہ ہم اپنے جسمانی اعضاؤں کو مردہ سمجھیں، یعنی ناپاکی، حرام کاری، جسم کی خواہشوں اور لالچ کو جو بت پرستی کے برابر ہے اپنی زندگی سے خارج کر دیں۔ خدا یسوع مسیح نے خود وضاحت کی کہ بت پرستی کیا ہوتی ہے۔ یوحنا رسول نے ہمیں آگاہ کیا، اے بچوں اپنے آپ کو بتوں سے بچائے رکھو۔ پس یہ بت کیا ہیں؟ کوئی بھی خیال جس کے ہم خدا سے زیادہ طالب ہوتے ہیں بت بن جاتا ہے۔ آخر پر ہم غور کریں گے کہ بت پرستی کیا ہے، یہ کیسے ہوتی ہے۔ خدا یسوع مسیح کلام ہے جو مجسم ہوا اور اس زمین پر آ گیا، لیکن اسرائیلیوں نے اسے رد کر دیا۔ اگر کوئی خدا کے کلام کی تابعداری نہیں کرتا تو پھر یہ بھی بت پرستی ہے۔ بس وہ سب لوگ جو آج بھی ابلیس کے جھوٹ کو تھامے ہوئے ہیں بلکہ اس جھوٹ کو سچ مان کر بیٹھے ہوئے ہیں، خدا یسوع مسیح نے آ کر انہیں کئی بار یہ وضاحت پیش کی کہ وہ بات پر ایمان رکھیں، اور جو کچھ ابلیس نے ان کے ذہنوں میں ڈالا ہے اس پر وہ ایمان رکھے ہوئے ہیں۔ وہ زندہ خدا کے کلام کی سچائیوں کو تھامنے سے قاصر ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے آ کر وضاحت کی کہ باپ کون ہے، اس لیے تو یسوع نے آ کر وضاحت پیش کی اور بار بار اس بات پر زور دیا کہ وہی باپ ہے۔ بس یسوع مسیح کو متعارف کرانے کے لیے، یسوع مسیح خدا کو متعارف کرانے کے لیے آئے تھے۔ جی ہاں، خدا یسوع مسیح نے وحد خدا کے بارے میں بتایا۔ بہت سی مثالیں ہیں، لیکن اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے کس طرح اپنے آپ کو بطور خدا باپ پیش اور ظاہر کیا۔ پہلا مقام جہاں پر خدا یسوع مسیح نے 38 برس کے بیمار کو سبت کے روز شفا بخشی۔ کسی کو بھی سبت کے روز کام کرنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے مذہبی رہنما اس پر سبت کو توڑنے کا الزام لگا رہے تھے کیونکہ یسوع سبت کے روز شفا دینے کا کام کر رہا تھا۔ ہم ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، آئندہ جب کبھی وقت ملا ان پر بھی غور کریں گے۔ برائے مہربانی ان حوالہ جات کو پڑھیں۔ دوسرا مقام جہاں یسوع نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ تمہارے خیال میں کون ہوں؟ یوحنا 8:53 آیت۔ تیسرا مقام جہاں یسوع نے اپنے آپ کو اس طور سے ظاہر کیا وہ یوحنا 10 اگر آپ یوحنا 10 کو دیکھیں تو وہاں لکھا کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ پس یہودی اس پر کفر کا فتویٰ دے کر اسے ہلاک کرنے کی منصوبہ سازی کرنے لگے۔ ان
بیان کیے گئے حوالات جات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کس طریقے سے اپنی قوت اور قدرت کو اور اپنی شخصیت کو متعارف کروایا۔ تو دوسرا حوالہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا وہ 8واں باب ہے۔ وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک عورت کو معاف کیا جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی تھی۔ سو چوتھا مقام جب فلپس نے خدا یسوع سے کہا کہ باپ کو ہمیں دکھا، یوحنا 14 باب، اس طرح 5 باب اور پھر 8 باب 10 اور 14 باب زوال پذیر نسل انسانی جو اپنی زندگی میں غیر معبودوں سے لپٹی ہوئی ہے، اور کئی ایک چیزیں جو حقیقی خدا نہیں ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں اور خدا کا مقام ہماری زندگی میں حاصل کر لیتی ہیں۔ ان معبودوں سے ہمیں مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن جب یسوع ہماری زندگی میں حقیقی خدا کے طور پر سر بلند ہوتا ہے تو پھر ہم اس میں اطمینان پاتے ہیں۔ یوحنا 10 باب میں یسوع نے کہا میں اور باپ ایک ہیں۔ یوحنا 10 باب 38 آیت، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو، لیکن ان کاموں کا تو یقین کرو تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں اور میں باپ میں ہوں۔ جب فلپس نے یسوع سے کہا باپ کو ہمیں دکھا، یسوع نے کہا میں اتنی دیر سے تمہارے ساتھ ہوں، لیکن پھر بھی تم کہتے ہو کہ باپ کو ہمیں دکھا۔ میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ فلپس کی بات سن کر خدا یسوع مسیح کا دل ٹوٹ گیا ہوگا۔ آج جب اس کے فرزند یتیموں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اور اسے چھوڑ کر کئی ایک چیزوں سے لپٹے ہوئے ہیں، تو یہ خدا کے لیے بڑی دل خراش صورتحال ہے۔ جب ہم پہلے حکم کی گہرائی کو دیکھتے ہیں تو خدا کرے کہ ہم پاک روح کے وسیلہ سے خدا کے دل کی آواز کو سن کر قبول کریں۔ خدا ہمیں یہ کہہ رہا کہ فکر نہ کرو، ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہو، غیر معبودوں سے لپٹے نہ رہو، کیونکہ خالق کل اور اول و آخر ہی تمہارا باپ ہے۔ میں ہی تمہارا خالق اور مالک ہوں، میں ہی تمہارا باپ ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ خدا کرے ہم خدا کے دل کی اس آواز کو اپنے روحانی کانوں سے سنیں، قبول کریں اور اس کے مطابق ڈھلتے بنتے چلے جائیں۔ پہلا حکم ہم محض یہی سمجھتے ہیں، نہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ بعض اوقات ہم محسوس کرتے ہیں کہ خدا حسد کرنے والا خدا ہے، وہ قہر و غضب کا خدا ہے جو ہماری بت پرستی کی سزا دے گا، لیکن وہ تو منتظر ہے کہ ہم اپنے دل سے اس کی طرف رجوع لائیں، ہم حقیقی خدا باپ کی طرف پھریں۔ متی 6 باب 31 اور 32 آیت میں خدا فرماتا ہے، آئیں اس حوالہ کو کٹھے مل کر پڑھتے ہیں۔ متی 6 باب 31 اور 32 آیت، اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ متی 6 باب 31 اور 32 آیت۔ غیر اقوام کے درمیان فرق پر غور کریں۔ غیر اقوام جو غیر معبودوں کی عبادت اور پرستش کرتی ہیں یا جو خدا سے بے بہرہ ہیں، ایسی قومیں جو دنیا کی چیزوں کے فکر و بھاگ دوڑ میں لگی ہوئی ہیں۔ پاس ابراہم پاک ہمیشہ اس پر زور دیتے رہے تھے، فکر مندی بھی گناہ ہے۔ اس کا معنی ہے یہ ہے کہ آپ خدا پر توکل اور بھروسہ نہیں کر رہے، اور یسوع نے کہا تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ آئیں خدا پر توکل اور بھروسہ کریں، حقیقی ایماندار ہوتے ہوئے اسی پر توکل کریں جو سب کا رب اور خداوند ہے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ ابراہم پاک کی طرح سب کچھ تفصیل سے تو بیان نہیں کیا جا سکا،
لیکن مجھے امید ہے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ جب بھی دوبارہ ملے تو ہمارے دل روح کو اس کی قدرت سے پاک اور صاف ہو چکے ہوں۔ خداوند کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہماری عقل اور دل مزید کھل جائے اور ہم خدا کے کلام سے مزید برکت پائیں۔ آئے ہم خداوند کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کے حضور دعا کریں۔ خداوند تیرے کلام انجیل کی روشنی سے اور تیرے فضل سے ہمارے دل پاک صاف ہو جائیں۔ اے رحیم آسمانی باپ، تیرا شکر ہو، تیری محبت، تیری بلاہٹ کے لیے تو نے اپنے فرزند جانتے ہوئے اپنی حضوری میں ہمیں جمع کیا۔ تیرا شکر ہو یسوع کے صلیب پر سر انجام دی کے کام کے لیے بھی تیرا شکر ہو۔ اے خدا، جب 10 احکام کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے تو اس بات کا اقرار کرتے کہ ہماری زندگی میں بہت سے غیر معبود پائے جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم تیرے لیے فکر مندی پیدا کر دیتے ہیں، ہم کئی ایک چیزوں کو تجھ سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم تیرے کلام کی بنسبت دیگر دنیاوی چیزوں سے اپنے دلوں کو بھرنا چاہتے ہیں۔ کئی ایک دیگر ترجیحات تیرے کلام سے بھی زیادہ ہماری زندگی میں مقدم درجہ اختیار کر لیتی ہیں۔ ہم کئی ایک چیزوں کو تیرے کلام سے بھی زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو ہی ہمارا مخلصی دینے والا خدا ہے، فضل دے کہ ہم تجھ پر توکل کریں اور ایک غیر معبود کو اپنی زندگی سے دور کر دیں۔ ہر ایک بت، ہر ایک غیر معبود ہماری زندگی سے جاتا رہے۔ ہمارے دلوں کو اپنے لیے پاک کر، ہماری مدد اور رہنمائی کر، ہمیں اپنی محافظت میں لے، ہمیں اپنے اطمینان سے بھر دے تاکہ تیرے فرزند ہوتے ہوئے تیرے ساتھ اور تیرے لیے کھڑے ہوں اور تجھے اے باپ کہہ کر پکار سکیں۔ ہمارا آسمانی باپ نہ ہے تو رحیم و کریم ہے، وہ محبت کرنے والا، مہربان، ہر جگہ موجود، علیم الخبیر، اس کے نزدیک کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اے خدا، ہم سب کی مدد کر جو یہاں پر فراہم ہوئے ہیں، اور تجھ پر ہمارے دل پورے طور سے توکل اور بھروسہ کر سکیں۔ اے خداوند توفیق دے کہ ہم تیرے ساتھ محبت بھرے رشتہ میں قائم رہ سکیں، ایسا رشتہ جو پہلے حکم پر مبنی ہو۔ اے خداوند ہماری دعا کو سن، یسوع کے نام سے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس۔